अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, इंसाफ सबके लिए में आपका खैर मकदम। मेरा नाम हया ईमान ज़ाहिद है और इस शो का बुनियादी मकसद यही है कि आम ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिस नीड्स या लीगल इशूज़ पे हम रोशनी डालें और आसान लफ्ज़ों में आपको अमली मशवरे दें और आगाह करें। आज का हमारा जो मौजू है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन शायद पहली नज़र में आपको थोड़ा सा अजीब लगे। आज नाजरीन हम बात करेंगे बिज़नेस एंड ह्यूमन राइट्स की, यानी कि तिजारती इंटरेस्ट वर्सेस इंसानी हकूक़। और शायद आप ये सोच रहे होंगे कि इन दो चीज़ों का आपस में क्या ताल्लुक़ या क्या कनेक्शन है। बहुत गहरा कनेक्शन है। मैं हूँ हसन मांडवीवाला एंड वेलकम टू इंसाफ सब के लिए। ये जो मौजू है ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों से एक बहुत गहरा ताल्लुक़ रखता है। 70% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज आर ड्रिवन बाय कंपनीज। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कंपनियां होती हैं उनका मकसद सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, उनका मकसद ये होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की देखभाल करे, ख्याल रखे और वो एक कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर रह के इसकी एतबार करे। तो हाँ, जैसा कि हसन ने कहा, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गहरा ताल्लुक़ है। नाज़रीन आप ज़रा गौर करें इस बात पे, चाहे आप एक मोबाइल फ़ोन ख़रीद रहे हैं या फिर कोई ऐप डाउनलोड करें या बैंक जाके बैंक अकाउंट खोल रहे हैं या किसी भी कारखाने में आप जो हैं वो एम्प्लॉई हैं, आप काम कर रहे हैं या फिर किसी भी ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हर लम्हे हर पल कोई ना कोई तिजारती इंटरेस्ट है जो आपके फ़ैसलों को असरअंदाज कर रहा है। तो फिर जब इन बिज़नेसेस के पास इतने इख्तियारात, इतने वसाइल हैं, इतनी क़ुव्वत, इतनी ताकत है, तो कहीं ना कहीं कोई इखलाकी ज़िम्मेदारी तो बननी ही चाहिए। कहीं ना कहीं इन्होंने आगे आके बढ़ना है और सिर्फ मंसूबा ये नहीं हो सकता कि ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा बांधें। दे जस्ट कांट बी प्रॉफिट ड्रिवन। और सरकारी मुलाजमों के लिए तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया जाता है कि इन एम्प्लॉयज़ के लिए आप जाके कोर्टों को अप्रोच कर सकते हैं, मगर एक कानून प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके कोई राइट्स नहीं। एक पूरी फ्रेमवर्क होनी चाहिए, हेल्थ एंड सेफ्टी होनी चाहिए, मिनिमम वेजेस होनी चाहिए, इक्वालिटी और ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट करती हैं हमारी कानून। तो इस पर हम ज़रा फिर बात करते हैं। इसी में सबका ज़्यादा मफाद है, क्योंकि कंपनीज़ का आम तौर पे डिफेंस यही होता है कि हम लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। बिल्कुल आप रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने एम्प्लॉयज़, अपने वर्कर्स का ख्याल रखेंगे तो इसमें सबका ही फ़ायदा होगा, वरना भारी नुकसान सबको ही देना पड़ेगा। और हमें एनवायरनमेंट के बारे में भी गौर करने की ज़रूरत है। ये इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, इनके फ़ैसलों से हमारा जो माहौल है उस पर भी बहुत सारे असरात पड़ते हैं। तो नाज़रीन इस सब को समझने के लिए एक पैकेज देखते हैं। पाकिस्तान में बिज़नेस सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि इंसानी हकूक़ की वो ज़िम्मेदारी भी है जो दुनिया भर का बुनियादी मयार UN गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑन बिज़नेस एंड ह्यूमन राइट्स की तरफ जाता है। तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त, तदबीर। पाकिस्तान ने 2021 में अपना नेशनल एक्शन प्लान ऑन बिज़नेस एंड ह्यूमन राइट्स 2021 टू 2026 मंजूर किया, जो कि साउथ एशिया का पहला नेशनल एक्शन प्लान है, जिसका मकसद ये है कि रियासत हिफाजत करे, कंपनीज़ के हकूक़ का एहतराम करे और मुतासरा लोगों के लिए इंसाफ तक रसाई मुमकिन कर सके। इस नेशनल एक्शन प्लान का एक बुनियादी पहलू ह्यूमन राइट्स ड्यू डिलिजेंस है, यानी बड़े प्रोजेक्ट से मुमकिन असरात का जायज़ा लेना और ग्रीवेंस मैकेनिज़म्स के निज़ाम को मजबूत बनाना है, जहाँ मज़दूर और कम्युनिटीज़ अपनी आवाज़ उठा सकें। गवर्नमेंट सेक्टर में पाकिस्तान का दायरा 2023 से बढ़ रहा है। ब्रांड्स की कानूनी गिरफ्त के मुआहदे के ज़रिए फैक्ट्री सेफ्टी और मज़दूरों के मयार ज़िंदगी में बेहतरी के निज़ाम को मकबूलियत मिल रही है। इधर ज़ाब्ता कार भी मुतहरक है, जैसे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान ने 2024 में एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस डिस्क्लोजर गाइडलाइंस जारी की, जिसमें लिस्टेड कंपनीज़ को अपने समाज और माहौलियाती असरात को रिपोर्ट करना होगा। ज़रूरी है कि कंपनीज़ अपनी सप्लाई चेन में ह्यूमन राइट्स ड्यू डिलिजेंस यानी वर्क प्लेस सेफ्टी, चाइल्ड बॉन्डेड लेबर की रोकथाम और जेंडर बेस्ड वायलेंस के ख़िलाफ़ वाज़ेह पॉलिसीज़ लाई जाएँ और काबिल रसाई शिकायती मरकज़ कायम कर सकें, ताकि कंप्लायंस बेहतर तौर पर मुमकिन हो सके। नाजरीन आपने पैकेज देखा। शायद आपको 2012 का बल्दिया टाउन फैक्ट्री फायर का सानिया याद हो। भले ये एक एक्सीडेंटल फायर नहीं थी, यानी एक एक्ट ऑफ आर्सन था, यानी कि किसी ने जानबूझ के ये आग शुरू की थी उस फैक्ट्री में। लेकिन नताइज क्या थे? क्योंकि फैक्ट्री में फायर एग्जिट्स ब्लॉक थे, 250 से ज़्यादा लोग अपनी जानें गंवा गए। और फिर बांग्लादेश में राना प्लाजा 8 मंजिला बिल्डिंग थी, ये कोलैप्स कर गई।
اپنے ساتھ 1100 لوگوں کی زندگی اس نے ختم کر دی. اور یہ کولیپس کیوں کری؟ کیونکہ سیفٹی کوڈز کی وائلیشن تھی. 3000 سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے. ناظرین، یہ جو واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کام کرنے کا جب ماحول، جب ورکنگ انوائرمنٹ خطرناک ہو تو اس سے کتنا ڈیمیج ہو سکتا ہے. سندر کی فیکٹری بھی تھی 2015 میں لاہور میں، 40 لوگ فوت ہوئے اس میں. گرینڈ فیلڈ ٹاور کا آپ نے سنا ہوگا جو یو کے میں پورا ایک واقعہ اور حادثہ ہوا، اس میں بھی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے بڑے ایشوز تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قانون کہاں ہے، یہ کہاں پروٹیکشنز آتی ہیں. یونائٹڈ نیشنز کا جو پورا چارٹر ہے وہ ایک کنونشن کے تحت پوری دنیا میں پابند کرتا ہے ان سگنیٹریز کو کہ وہ آ کے قانون اپنے لوکل لیجسلیشن میں انیکٹ کریں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ مطلب جیسے یہ حادثے ہو جائیں کہ آپ جا کے کورٹوں میں جا کے آپ اپنی ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کریں، بٹ پہلے اس سے پہلے آپ کی فائر ایگزٹ جیسے آپ نے بتایا، آپ کا جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے، انوائرمنٹ صحیح رکھنے کے لیے جو مختلف سیفٹی کا اکوپمنٹ ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں کہاں ہیں. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ بیرسٹر فرقان علی. بیرسٹر فرقان علی از این ایکسپرٹ ان بزنس اینڈ ہیومن رائٹس لا. یہ انڈیویجولس کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، کمپنیز کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ان کو ایک بڑی اوور آل انڈرسٹینڈنگ ہے. ایک بیلنس طریقے سے یہ ہماری آڈینس کو سمجھائیں گے، آگاہ کریں گے کہ یہ بزنس اور ہیومن رائٹس کی اہمیت کیا ہوتی ہے. ویلکم بیرسٹر فرقان. تھینک یو فار کمنگ. تھینک یو فار بینگ ہیئر ود اس. فرقان، شروعات وہیں سے کرتے ہیں جو سب سے بڑا اوور آرچنگ سوال ہمارا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں بزنسز کا رول کیا ہے؟ کیا صرف یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفع باندھا جائے، یا بھائی کوئی بیلنسڈ اپروچ، کوئی اخلاقیتاً طور پہ کوئی ذمہ داری معاشرے میں بھی ان کی ہے؟ جی تھینک یو. آئی ڈونٹ تھنک یہ صرف پاکستان اسپیسیفک کوشچن ہے، یہ آئی تھنک گلوبل ایک ایشو ہے. کمپنیز اینڈ بزنسز have become so big. Now 69 of the world's biggest economies are actually companies. اس کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا سوری. So companies are now the business that companies do, the economics of a business of a company has now become bigger than states themselves. Like ان کے جی ڈی پی سے زیادہ کما رہے ہیں. جی ڈی پی سے زیادہ. So companies such as Walmart America میں آپ نے سنا ہوگا, Toyota in Japan, these have become their employment, their profits have become bigger than entire states around the world. So whether we like it or not, companies have become key players. Back in the day, آپ نے ایڈم اسمتھ کا شاید نام سنا ہوگا, great economist. He says company کا ایک ہی کام تھا, maximize profit. They don't care about anything else. In fact, even آج کل in our company law, I mean Hassan would know, you would know, Haya, کہ ہمارے کمپنی لاء میں ڈائریکٹرز کا بھی ایک کام ہے, they have a duty to their shareholders to maximize profits. تو I think classical understanding یہی تھی کہ maximize your profit, investor کو آپ ریٹرنز دیں ان کے انویسٹمنٹ پہ. بٹ گیون ہم کمپنیز اب کہاں تک کتنی سائز ہو گئے ہیں امپلائمنٹ کا, آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ دے ہیو اے ڈیپر رول ان سوسائٹی. وی آل نیڈ ٹو اپریشیٹ اٹ. امپلائیز obviously feel the effect of it, and I think employers need to know. In fact, if we think about their role in society, how can we say that it's just job creation and profits, right? If you go all the way back to Pakistan, the East India Company. جی بالکل. Right? There are historians who've written about this. England میں ایک company تھی, unregulated, was building 5 windows, and they took over an entire continent, right? It is crazy. At the time, ایک French ambassador تھا. جی. He said the directors of the East India Company are richer than most emperors in Europe. اور وہی بات ہوگی نا سرکار کی, جو واقعی کمپنی ہے وہ سرکار کی طرح چلتی ہیں. تو یہ 100%. I think they have become so powerful that ان کا رول I don't think anyone can realistically say is still صرف آپ اپنی بلڈنگ میں رہ کے آپ کاروبار کریں. اس پاور کے ساتھ بڑی ذمہ داری آتی ہے. تو یہ جو کمپنیز ہوتی ہیں, ان کی جو سائز ہوتی ہے, اتنی بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں, یہ اپنی رسک میٹیگیٹ کس طرح کرتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی امپلائمنٹ رائٹس اور فریم ورک کے ذریعے ان کو چلنا پڑتا ہے. جیسے کہ فرض کریں وہ انوائرمنٹل پالیسیز ڈالتے ہیں, یا کوئی سپلائی چین میں یہ کوئی اضافہ کرتے ہیں, امپلائمنٹ رولز اور ریگولیشنز کی یہ کس طرح سے یہ لوگ اپنی اہمیت دکھاتے ہیں اور کرتے ہیں؟ دیکھیں, I mean like you said, I think جو بڑے بڑے ایشوز ہیں جو وہ ان کے ڈائریکٹلی ان کے آپریشنس پہ امپیکٹ کرتے ہیں, وہ کیا ہیں؟ امپلائمنٹ ریلیشنس جیسے آپ نے بولا, انوائرمنٹل ایشوز آئی تھنک ارلیئر مینشنڈ, اینڈ سپلائی چین, رائٹ. ناؤ ان امپلائمنٹ things like, and these are all protected under our laws, under international conventions, freedom of association,
health and safety, minimum wage, child labor, right? Worker rights. All of this comes within their operations. And it is such a big issue in Pakistan. Hamari jo labor codes bani hui hain, like you said in the intro, I advise businesses and trade unions. And trade unions, by the way, they've become so powerful now as well, right? تو ان کا جو ٹکراؤ ہے وہ آئی مین اٹس بیکم سو کنٹینشیس اینڈ دیر سو مچ ڈسٹرسٹ کہ نہیں ٹریڈ یونین کا یہی کام ہے کہ وہ ڈسٹرب کرے بزنس کو اور امپلائر کا یہی کام ہے کہ وہ ورکرس کو رائٹس نہ دیں. تو دیر ہیز ٹو بی دس میٹنگ آف مائنڈز. اٹ از کریٹیکل کہ کمپنیز انڈرسٹینڈ کہ happy workers, satisfied workers will lead to good business practices. آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ڈومیسٹک سطح پہ ہمارے پاس وہ سارے قوانین ہیں جو تحفظات دے سکتے ہیں. حسن نے شروع میں ایک جھلک ڈالی تھی کہ یو این کے گائیڈنگ پرنسپلز ہیں جو سارے ممالک کو جو سگنیٹری ہیں وہ ان کو ایک کیا کہتے ہیں ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہیومن رائٹس آف لیبر کا احترام کریں. بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں وی ہیو سفیشینٹ پروٹیکشن ان دا لیٹر آف دا لا. تو اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے بزنسز کو حکومت یا ہیومن رائٹس باڈیز کس طرح موٹیویٹ کر رہی ہیں؟ حسن کمپلیٹلی رائٹ کہ یو این گائیڈنگ پرنسپلز وہ 2011 میں بنے تھے, رائٹ. آئی تھنک اگین ریئلائزیشن یہی تھی کہ کمپنیز اینڈ کارپوریشنز آر ٹو بگ ٹو اگنور ناؤ, رائٹ. تو اگر آپ وہ دیکھیں یو این گائیڈنگ پرنسپلز ان میں ہے کہ اسٹیٹ کا obligation to protect and promote human rights, and companies should respect. Yeah, that's the word, right? So I think a lot of people were critical of the UNGPs کہ they're too soft and employer کے اوپر آپ کوئی obligation نہیں ڈال سکتے. But international law کا یہ کام نہیں ہے کہ companies کے اوپر وہ قانون لاگو کریں. That is for states. بالکل. تو پھر local legislation has to kick in. There is a lot of local legislation. ہمارے جو 1970s کے لیبر لاز ہیں, اگر آپ لیبر کوڈز دیکھیں حسن, اور آپ نے دیکھی ہوں گے 2 والیومز ہیں بڑی بڑی اتنی, رائٹ. ہر چیز imaginable is covered there. I mean factories, maternity is a recent one. لیکن اگر آپ ان کا نچوڑ بتا دیں کہ ایک مزدور کے لیے کیا تحفظات ہیں, 2-3 موٹی پروٹیکشنز ہمارے آڈینس کو بتائیں جو شاید ان کو علم نہ ہو. نہیں, اچھا دیکھیں, لیٹس سے the most common جو یوز ہوتا ہے that's in relation to dismissals. ٹھیک ہے. ہمارے اسٹینڈنگ آرڈرز ہیں, ویسٹ پاکستان کے 1968 کا قانون تھا, اب ہر صوبے نے اپنا پاس کر لیا. اس میں ویری اسپیسیفک پروٹیکشنز ہیں اگینسٹ رانگ فل ڈسمسل. ٹھیک ہے. تو یعنی اگر آپ کسی ورکر سے ناراضگی ہے یا کوئی ہیٹریڈ ہے یا وہ تنگ کر رہا ہے, یا اکثر یہ کیس ہوتا ہے کہ وہ یونین سٹارٹ کر رہا ہے, امپلائر تنگ ہو گیا, فارغ کر دو کہ یار یہ نیوسنس تو ہماری فیکٹری سے ہٹے, باقیوں کو ہم سنبھال لیں گے, یہ جو ذرا نوائز میکر ہے اس کو تو ہٹائیں, تو اس کو نکال دیں. بٹ جو اسٹینڈنگ آرڈرز ہیں اٹ از ویری اسپیسیفک کہ کیا مس کنڈکٹ کیا, کب کیا, شو کاز نوٹس, انکوائری, اس انکوائری میں اس کو ریپرزنٹیشن کی کا موقع ہے, اس کو کراس ایگزامینیشن کا موقع ہے, پھر آپ ریٹن میں ڈسمسل آرڈر دیں, اینڈ دین ہی از گاٹ دس انٹائر رائٹ آف اپیل. حیرت کی بات ہے کہ ہم اپنے خود کے قانون میں بڑی کنفلکٹنگ چیزیں پڑھتے ہیں, جیسے سندھ کے قانون میں مٹرنیٹی لیو ریکگنائز کیا جاتا ہے, بٹ فیڈرل میں دونوں پٹرنیٹی اور مٹرنیٹی انہوں نے ایک پورا جینڈر کو چھوڑ دیا ہے. تو اس چیز میں جو کنفلکٹنگ باتیں آتی ہیں, اس کا پھر کیا حل ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک اے لاٹ آف دا ریزن اس کی یہ ہے کہ جو 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھا دیٹ میڈ لیبر اے پروونشل سبجیکٹ. تو یعنی پھر سندھ, بلوچستان, پنجاب اینڈ اسلام آباد آل ہیو سیپریٹ لاز فار لیبر. آئی تھنک یونیفارمٹی ہے کیونکہ وہ 1970s کے ہمارا قانون چل رہا ہے, موسٹ پروونسز جسٹ کاپی پیسٹڈ دیئر اون لا. بٹ آئی تھنک جیسے آپ نے بولا تھا اسلام آباد میں پٹرنیٹی ہے, سندھ میں نہیں ہے. آئی تھنک وہ تھوڑا بہت انکنسسٹنسیز آپ کو ملیں گی بٹوین دا پروونس. فرقان منیمم ویج کیا ہے, مطلب کہ 40,000 بھی شاید نہیں ہے ملک بھر میں. تو اٹس ویری انٹرسٹنگ ہے کہ on this topic on minimum wage, right, there are a lot of now material کہ بھائی minimum wage is just not good enough.
You don't need minimum wage, you have to have a living wage. That is the kind of, the academics I think are talking about this now, because especially, I mean, the inflation that Pakistan has suffered in the last few years. Human Rights Commission نے کیا کہا ہے? Do you have an idea? They've said کہ 40,000 تو چھوڑیں, minimum 75,000 ہونی چاہیے تاکہ ایک شخص ڈگنیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. کوئی دے رہا ہے 75,000؟ I think 75,000 I think you know mid-level people are getting, but that's exactly the point. Okay, you have to be able to live with dignity, and that is I think where the living wage concept has come up. بات وہیں آتی ہے نا, مطلب فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہو رہی ہے. سپریم کورٹ نے ایک کیس اٹھایا تھا پینشن کے بارے میں, اور پینشن تقریباً ایک فنڈامنٹل رائٹ ڈکلیئر ہو چکا تھا اس کے ذریعے. تو یہ پینشن ہو گیا, منیمم ویج ہو گیا, یہ جو چیزیں ہیں, اس سے اگر ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں, کانٹریکٹس بھی نہیں ہوتی ہیں کمپنیز میں. تو کانٹریکٹس مزدور کیا کرے, بغیر مزدور کے بندہ کیا کرے, اس کا رائٹ کیا ہے؟ I think I mean like I said, I think جب آپ لوگ نے اپنا سیگمنٹ شروع کیا تھا یہی تھا کہ بھائی امپلائرس کو اب یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی, بٹ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ نہیں ہے. اینڈ آئی ایم کوائٹ پلیز ٹو سے کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے پچھلے 15-20 years of practice is کہ the courts have stepped in. Sometimes you get more progressive courts or judges, sometimes you get ones that are slightly more pro-employer, but at least I can tell you 2013 onwards at least, چیف جسٹس جو ہمارے اس وقت کافی ایکٹیوسٹ چیف جسٹس تھے, تو there was this case where because کمپنیز نے یہ ماڈل بنایا ہوا تھا کہ سارے آپ ورکرس کو آؤٹ سورس کر دیں ٹو تھرڈ پارٹی کنٹریکٹرز, رائٹ. اس کا پوائنٹ یہ تھا کہ بھائی جو بھی ان کے ایشوز ہیں, ای او بی آئی ہو جائے, سیسی ہو جائے, ڈسمسل ہو جائے, ایوری تھنگ, وہ تھرڈ پارٹی کنٹریکٹر دیکھے, بس آئیں صبح میں یہ فیکٹری میں کام کریں اور گھر جائیں, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ ٹو ڈو ود اٹ. دیٹ واز دا انٹائر پوائنٹ آف دس ماڈل. ناؤ دیٹ آئی تھنک ورکڈ فار اے وائل, مگر اب سپریم کورٹ میں یہ کیس گیا تھا ایک, اینڈ سپریم کورٹ سیڈ نہیں, اگر یہ آپ کی فیکٹری میں کام کریں, اگر آپ کنٹرول کریں کہ یہ کام کرنا ہے, یہ کام نہیں کرنا ہے, اگر آپ کنٹرول کریں کہ یو آر سیٹسفائڈ ود دس ورکر, ناٹ سیٹسفائڈ ود دس ورکر, دین اگر کانٹریکٹ وہ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹر کے ساتھ بھی ہے, وہ آپ کے امپلائیز ہیں اور آپ کو ساری ذمہ داری ہے ٹو کمپلائی ود لیبر اوبلیگیشن. ہماری گفتگو چل رہی ہے بزنس اور ہیومن رائٹس کے بارے میں. فرقان صاحب بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ, قانون کی بھی بات ہو رہی ہے, پریکٹیکل امپلیکیشنز کی بھی بات ہو رہی ہے دونوں کمپنیز اور انڈیویجولس کے لیے. فرقان صاحب ہمیں ذرا بتائیں کہ یہ جب کمپنیز ٹریننگ اور ایڈوکیشن میں انویسٹ کرتی ہیں, ان کو کرنا پڑتا ہے, بہت سے قانون ہیں, کنونشنز نے اس کو لوکل لیجسلیشن میں انکارپوریٹ بھی کیا ہے, مگر کیا یہ جو ٹریننگ میں اضافہ کرتی ہیں کمپنیز, کیا یہ واقعی ان کے لیے ایک انویسٹمنٹ ہے یا ایک بڑی بوجھ ہو جاتی ہے کمپنی کے لیے؟ کیا ایک کاسٹ ہوتا ہے کہ کمپنیز سرسری کر رہے ہوتے ہیں مگر صحیح طریقے سے اتنا پراپر نہیں ہوتا؟ ہاں, آئی تھنک دس از این ایشو. جیسے آپ نے بولا ہے کہ انٹرنیشنل ادارے ہیں, کسٹمرز ہیں, which have made companies realize that is this just a box to tick یا اصل میں کچھ میننگ اس میں امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے. آئی تھنک اس میں دو چیزیں چینج ہوئی ہیں. آئی تھنک ارلیئر شاید تھنکنگ یہی تھی, آئی تھنک حیا نے پہلے بولا تھا کہ بھائی کمپنی کا یہی کام ہے کہ امپلائمنٹ کریں. وہ اکثر ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم امپلائمنٹ بھی ہم دیتے ہیں, ٹیکسز بھی ہم دیتے ہیں, ایکسپورٹ بھی ہم کرتے ہیں, فارن ریزروز پاکستان کے انکریز کریں, واٹ ایلس ڈو یو وانٹ فرام اس, میں کیا کیا کروں, رائٹ. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے سوسائٹی سے بالکل آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں. سو وائی اینڈ ہاؤ کین یو انسینٹیوائز دیم؟ آئی تھنک اے کپل آف تھنگز ہیو چینجڈ, اور سب سے بڑا ہے ریپوٹیشنل رسک, رائٹ, اسپیشلی فار دیز ایکسپورٹرز جو پاکستان میں ہیں. اب ان کے جو کسٹمرز ہیں, دیز آر بگ کمپنیز ان دا یو ایس, ان یورپ, رائٹ, اور آفٹر انسٹنسز لائک دا بلدیہ فائر دیٹ یو سیڈ اور رانا پلازا, اب یہ لوگ اوبلیگیٹ کرتے ہیں بھائی کہ جو ٹیکسٹائل مینوفیکچرر آپ کے پاکستان میں ہے, ہی ہیز ٹو پاس آل دیز آڈٹس, دے ہیو ٹو میک شیور کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ان کا ریکوائرمنٹس پورے ہیں, ایگزٹس ہیں, فائر ایکسٹنگوشرز ہیں, ایوری تھنگ از ان پلیس فار دیم ٹو سپلائی ٹو دا یو ایس اینڈ یورپ, ورنہ وہ ان کے کانٹریکٹس ٹرمینیٹ ہو جاتے ہیں. تو
لیکن فرقان آپ بات کر رہے ہیں اوپر سے دباؤ کی, لیکن ایک ضرورت ہے لانگ ٹرم سوچ کی کہ اندرونی طور پہ بزنسز کو یہ سمجھ آئے کہ لانگ رن میں یہ منافع بخش ان کے لیے ثابت ہوگا, ان کے پروفٹس بڑھیں گے. کسی کے اوپر دباؤ میں یا پریشر میں اگر آ کے بات ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کام تھوڑا سا جعلی سا ہی ہوتا ہے. نہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. I think that's something we need to aspire to. ابھی میرے خیال سے جو آج کل گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے is for commercial reasons. یہ کوئی بڑا کوئی احساس ہمیں انسانی حقوق کا نہیں ہو رہا ہے. کیسے جگائیں وہ احساس جو ہمارے بزنس انٹیٹیز دیکھ رہے ہیں شو کو؟ I think it's a step, right? Because جب ان کو نقصان ہوگا, جب ریپوٹیشنل رسک آپ کی ایکسپوز ہوگی, جب آپ کا ایک کانٹریکٹ ٹرمینیٹ ہوگا, جب آپ کے برانڈ کے خلاف پروٹیسٹس ہوں گے. ابھی غازہ میں جو اسپیشل ریپرٹوار ٹو غازہ ہے, فرانچیسکو البنیزی میرے خیال سے, انہوں نے ایک رپورٹ کی. And I think she's used the word the economics of genocide. Yeah. I think she's named about 50 companies who have profited immensely from in the Gaza. Genocide. I mean, it is crazy. Drones, construction companies who are now, bulldozing all of Gaza. کچھ احساس ہونا چاہیے. بات ہے نا, نیت صاف رکھنے والی بات ہے نا, کہ اوپر سے جو دباؤ, جس طرح سے آپ نے کہا تھا کہ ہمارے تو بالکل قوانین سارے ہیں, ہمارے جو کمپنیز ہیں وہ اس قانون کو فالو تو نہیں کر رہے نا میرے خیال سے, وہ اپنی کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ نہ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں. وہ شارٹ کٹس, کوئی وکیل کے پاس جا کے کوئی کریٹو آؤٹس نکال دیتے ہیں. آئی تھنک دو چیزیں, ایک تو ہم نے ریپوٹیشنل رسک کی بات کرنی, آئی تھنک دیٹ ڈز افیکٹ دا باٹم لائن, اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر پریشر بڑھتا ہے ٹو میک شیور یو آر ہیومن رائٹس کمپلائنٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ اگین دیر از دس گروئنگ ٹرینڈ آئی تھنک مور ان یورپ کہ رسپانسبل اینڈ سسٹینیبل انویسٹمنٹ. یعنی جو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ کیا انویسٹر کو صرف ایک چیز چاہیے, وہ ہے پروفٹ, یا انویسٹر کو رسپانسبل انویسٹمنٹ دینی کی. یعنی if you have 100 rupees, will you put it into a company that is promising you 200, or will you put it in a company that's promising you 150 right now, but it is also ensuring that they care for the environment, they will not emit gases, they will not terminate large scale workers, they will not shut down the factory. As people, we I think need to change our mindset کہ we just, it's not a race to the bottom. بالکل. ہمیں بھی سوسائٹی اینڈ انوائرمنٹ اور لوگوں کا ذرا خیال رکھنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک ونس انویسٹرز اسٹارٹ پٹنگ دیئر منی ڈاؤن فار سسٹینیبل انویسٹنگ, تو دین دا ڈائریکٹرز ول آلسو, I mean, they have to do what the shareholders tell them. It should fall into place, but maybe wishful thinking right now. I think آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ سسٹینیبل ایک گروتھ کی ٹریجیکٹری ہونی چاہیے, پائیداری کے ساتھ بزنسز آگے بڑھیں. تو فرقان, ہمارا آخری سوال یہی ہوگا کہ اگر آپ کوئی 3 تجاویزات دینا چاہیں, ایک ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے جو شاید یہ دیکھ رہی ہے شو, ایک کنزیومرز کے لیے تاکہ ان کو زیادہ اعتماد ہو کہ جو وہ چیزیں خرید رہے ہیں, ایک ان کے اس سیگمنٹ کے لیے دینا چاہیے جو نیٹ میں نہیں آتے ہیں, بڑے ٹریڈرز ہوتے ہیں جو وہ نیٹ سے گزرتے نہیں ہیں مگر, اور ان پہ کوئی بھی چیز لاگو نہیں ہے, وہ ان کے لیے تھوڑا سا بھی میرے خیال سے آپ آگاہ کریں ہمارے آڈینس کو. آئی تھنک دیکھیں, آئی تھنک ہم سب کو ریئلائز کرنا ہے کہ بھائی وی آر آل انٹرٹوائنڈ, وی آر آل ان دس ٹوگیدر. اٹس ناٹ حسن ورسز می ورسز حیا. The employer is dependent on the employees. The trader is dependent on business doing well. We are all part of this one country. ہم سب نے یہ شوق ستنگ فیل کیے ہیں پچھلے 3-4 سال, انفلیشن کا, ریسیشن کا, انمپلائمنٹ کا, مہنگائی کا. I mean, Pakistan has suffered big time. So I think the one takeaway I'll take from you, Haya, is that employers must realize کہ ان کا future, long term sustainability is in a much more empathetic kind of environment. I think employers, پہلے ہوتا تھا, there's this saying going back in, not quite sure who it was, but said companies can get away with anything because there's not a body to kick and there's not a soul to damn. Right? But now I think we are looking behind, کون ہیں یہ owners, کون ہیں یہ directors, اور ان کو I think احساس دلانے کی ضرورت ہے.
جہاں تک کسٹمرز کی بات ہے I think they need to know, they also need to be aware میں کس سے, ان کا buying power ہے, use that as leverage. 100% میں کس سے خرید رہا ہوں, یہ جو میں سویٹر خرید رہا ہوں یہ کون سی فیکٹری میں ہے, اس پہ یہ do they have sustainable goals, یہ جو میں ڈرنک خرید رہا ہوں یہ اس کے پیسے کیا غازہ کی وار فنڈ کر رہی ہے, leverage that. They have to be much more پاکستان کی عدلیہ کو 100%. I think the courts are there, and in my experience they've been quite pro public interest, pro employee, تو use it. اور فرقان, عام مزدور کے لیے آپ کا کیا ایک ٹوٹکا ہوگا انصاف حاصل کرنے کے لیے؟ دیکھیں, I think pressure and these protests and everything work, but جو میں نے دیکھا اپنے ایکسپیرینس میں, امپلائرس کو اتنا مسٹرسٹ ہے یونین لیڈرز اینڈ ورکرز کے کہ بھائی ان کو صرف ایک چیز چاہیے, وہ ہے میری بزنس کی تباہی. ایسا نہیں ہے, آپ کھل کے بات کریں, میڈیٹ کریں, پلیز میڈیٹ, ڈو, اٹس ناٹ اے وار, یو ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. تو آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کمپنی بند کرنے کا, ڈسٹرب کرنے کا, کیونکہ اس میں آپ کا بھی نقصان ہے, اینڈ میں آپ ہی کی جاب جائے گی. But you have to work with management, find middle ground, جیسے آپ نے بولا. I think mediation is critical. تھینک یو سو مچ فرقان, آپ سے بات کر کے ہم نے اتنا کچھ سیکھا. ناظرین ماہر قانون ہیں اور اس کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ بڑے ہسٹورین بھی تھے. سو تھینک یو سو مچ, اٹ واز ویری انگیجنگ. آج کے شو کا لب لباب شاید یہی سمجھنا تھا کہ بزنس یعنی تجارتی انٹرسٹ اور انسانی حقوق کا ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے. اس کو اگر بزنس کمیونٹی یا کارپوریٹس اینڈ کمپنیز اگنور کریں گے تو اس کے اندر نقصان, بڑا بھاری نقصان ہم سب کا ہے. تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ایک سوسائٹل سوچ ہونی چاہیے, ایک لانگ ٹرم اپروچ ہونی چاہیے, سسٹینیبل گروتھ کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا, اور اسی کے اندر جو ہے وہ سب کا منافع پھر مل کے بڑھے گا, اور یہ بزنسز کے لیے منافع بخش ثابت ہوگا. اور ضرور یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کہیں کام کرنے جائیں گے ضرور اس کو لکھوائیں, کانٹریکٹس پہ آپ اہمیت دیں, کانٹریکٹس کو آپ ضرور اپنے امپلائر کے ساتھ انٹر ہو جائیں. ایک بہت اچھا ریسورس موجود ہے گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے, لیگل ایڈ سوسائٹی نے ایک کال سینٹر جاری رکھا ہے. کال سینٹر کا نمبر ہے 080070806 080070806, اور آپ 24 گھنٹے 9 to 5 آپ کو ہائی کورٹ انرولڈ ایڈوکیٹ کے ساتھ آپ کو بات کرنے کا ملے گا. اس کے بعد آپ کو کال بیک کریں گے, بٹ یہ ریسورس ضرور استعمال کریں. آپ کو اپنے حقوق کے بارے میں ویسے بھی آپ کو گپ شپ کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں, مگر اس ریسورس کو آپ ضرور استعمال کریں, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور اہم ریسورس ہے. ہاں جی, ضرور اس سروس کو آپ استعمال کریں, اور اگر آپ کال سینٹر کال نہیں کرنا چاہتے تو ایک چیٹ باٹ کی بھی سہولت میسر ہے. یہ بہت زبان ہے, اس میں آپ سندھی, اردو, انگریزی, پشتو میں قانونی انفارمیشن آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ اپنے حقوق سمجھیں, اس کے بارے میں سوچیں. اگر آپ کا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے تو ذرا ان باتوں پہ غور کریں. امید ہے ناظرین کہ آپ کو آخرکار شو کا جو موضوع ہے اس کی کنیکشن سمجھ میں آ گئی ہوگی. آج کا ہمارا سفر انصاف سب کے لیے کا یہیں ختم ہوا. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئے انداز میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.